बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। कप्तान हैरान और खिलाड़ी परेशान, 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर। क्या वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के कौमी असम्बली वापस जाने के ऐलान की यॉर्कर पर छक्का मार दिया है? हुकूमत को वक्ती फायदा हुआ या फिर कप्तान का एक लंबा नुकसान कर दिया गया? इसके ऊपर तफसील से हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ क्या पंजाब में निगरान वजीर आला का मामला डेडलॉक की तरफ जा रहा है? नून लीग के नामजद वजीर आला के लिए जो फहरिस्त है वो आखिर किसने बनाई है, ये भी आमिर साहब से जानेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की समरी भी गवर्नर को अरसाल कर दी गई है। आमिर साहब, विफाक से या नेशनल असम्बली से बड़ी धुएंधार खबरें हैं, मगर एक अहम एक्सक्लूसिव खबर आप दबा के बैठे, मेरा ख्याल वहीं से शुरू करते हैं पंजाब के हवाले से। जी, पंजाब में केयर टेकर के नाम दोनों तरफ से आ चुके हुए हैं। पीटीआई ने ये ज़रूर कोशिश की थी कि ऐसे नाम दिए जाएं जिस पे तस्फिया हो जाए। नासिर खोसा जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नून लीग के पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब शहबाज शरीफ के साथ, फिर बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ रहे हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने नाम दिया, बड़ा मोतबर नाम है, इंडिपेंडेंट आदमी है। उसके बाद नसीर खान जो नाम है वो चौधरी परवेज़ अली के भी रिश्तेदार हैं, मगर चौधरी शुजाअत के भी रिश्तेदार हैं। और तीसरा जो अहमद नवाज सखेरा साहब हैं, जो कि अभी भी सर्विंग है, रिटायर होने वाले हैं, वो इमरान खान भी उनके आइडियल रहे हुए हैं। एज अ बचपन से वो क्रिकेट उनके साथ खेलते रहे हैं। और उसके बाद फिर चिसन का ताल्लुक भी था और वो उनके बड़े हीरो हैं। मगर वो इनके साथ भी उस तरह ही पिछली गवर्नमेंट में भी और मौजूदा गवर्नमेंट में भी कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सो तीनों नाम जो थे वो ऐसे थे जिन पे तस्वीर था, और ये खबरें भी आ रही थी। मलिक अहमद खान जैसे लोग कह रहे थे कि हम इन पे गौर करें, मगर आज नए नाम आ गए हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं, जो कि लगता है कोई बहुत बड़ी गेम लगने वाली है कि किसी को बहुत जल्दी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कुछ काम कर लिए जाएं। ये जो नजम सेठी के मतलब जो शिकायत आती थी, मैं कोई पेंशनों की नहीं बात करते, मगर सबसे बड़ा पेंशन तो ये था कि आप केयर टेकर में एक गैर जानिबदार वज़ीर आला के तौर पे आए और बाद में आपने पीसीबी की चेयरमैनशिप ले ली। तो ये तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि आप पहले जो है हुकूमत में किसी को फिर यही शक कर सकते हैं ना कि आपने ऐसा क्या डिलीवर किया था कि आपको ये कि जब बल्ला नहीं पकड़ा हुआ तो आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फारूक सत्तार साहब। जी डॉक्टर साहब, हम पंजाब में और इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं, मगर कराची का भी मसला हल ही नहीं हुआ। आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया और आपके बाइकआउट की वजह से भी बताया जा रहा है टर्न आउट बड़ा थोड़ा रहा। उसके बाद आपकी मैं सुबह से सुन रहा हूँ प्रोटेस्ट चल रही है, मगर प्रोटेस्ट चल रही हैं, मगर लोग कहते हैं कि आप वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से गिले शिकवे इतने हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड सवाल किया ना आपने कि इतने शिकवे हैं तो फिर जिस हुकूमत में वफाक में मेरी एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसे ज़ाहिर है कि उसूली तौर पे तो ऐसी मखलूत हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये हकीकत है कि वन वे ट्रैफिक रहा है। और पाकिस्तान के मुल्क की इस्तेहकाम की बात हो, मुल्क की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना हो, और कौमी मफाद की जब भी बात आती है और डॉलर की परवाज़ को रोकना हो, तिजारती खसारे पर अगर नज़र डाली जाए तो फिर जो है वो सबकी निगाह कराची पर होती है। और कराची की जो जमात जिसकी अहमियत रही है कराची की सियासी तारीख़ में गुज़िश्ता 30-35 सालों से, तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है हुकूमत बनाने के लिए भी और हुकूमत गिराने के लिए भी। तो यानी सारी कुर्बानियाँ तो कराची वाले भी देते हैं। आप एग्री करते हैं कि छोड़ देना चाहिए, मगर वो छोड़ नहीं रहे। मगर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारा ख्याल था कि सारे जो फ़िरके थे तमाम ग्रुप्स को मुत्तहद किया गया है कि एमक्यूएम को स्ट्रेंथन किया जाए। वो सबको इकट्ठा करने के बाद उसको बखेर दिया गया, इलेक्शन से बाइकआउट करवा दिया गया, बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया गया कराची की सियासत से। देखें, ये सबको इकट्ठा करने का जहाँ तक मामला है, मैं तो 2-2.5 सालों से यकसोई के साथ, तसलसल के साथ इस मिशन पर गामजन था, मैं लगा हुआ था दिन रात। अच्छा, मेरे
کچھ ساتھیوں نے اس وقت شاید اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بلدیاتی الیکشن کا وقت بھی آ گیا اور حلقہ بندیوں میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور جو 10 ماہ گزر گئے وفاقی حکومت پی ڈی ایم اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ساتھ علیحدہ معاہدہ کیا، وہ فیصلہ کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہمارا ووٹ بینک بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہم سے ناراض تھا، ہم سے دور ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جب، اور ہماری تقسیم سے، ہمارے انتشار سے بھی منہ پر ہمارے آ کے کہتے تھے ہمیں آپ نے رسوا کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، کب آپ ایک ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں نے لڑا، MQM پاکستان نے لڑا، ہم سب نے دیکھ لیا کہ اس ضمنی الیکشن میں لوگوں نے آ کے کہا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ PTI کو دیں گے یا ہم TLP کو دے دیں گے یا اگر کوئی اور جماعت اس کو دے دیں گے، لیکن ہاں پیپلز ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو 30-40 سال ہو گیا ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتی، کیونکہ یہ بڑا مروجہ اصول مانا جاتا ہے کہ میدان چھوڑنے سے آپ ایک ویکیوم چھوڑ جاتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اور خاص طور پہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ ٹسوری صاحب کو متحد تو کیا، میں لایا اسی لیے گیا تھا کہ بعد میں اس کو بکھیر دیا جائے اور اس کو بالکل ختم کروا دیا جائے۔ آپ کے بہت دوست رہے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں، بالکل ایسا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ میدان چھوڑنے والی بات ہے نا، اس تھیوری کو ذرا دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور ان کی پیپلز پارٹی نے 85 میں بائیکاٹ کیا، اور وہ پچھتاتی تھی، میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں، وہ بہت پچھتاتی تھی، کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی۔ دیکھیں انہوں نے بھلے سے یہ کہا، وہ ملک میں نہیں تھی، انہیں کتنی سیٹیں ملتی، اگر وہ بھی ملتی تو جو فیوریٹ پارٹی تھی اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ، اور جنیجو صاحب جس کے وزیر اعظم بنے، ان انتخابات کے جھرلو، جعلی، دھاندلی زدہ ان انتخابات میں ان کی اپنی حکومت کا جو اس نظام کا حصہ تھے ان کا حشر کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا۔ تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، بائیکاٹ سے ایک رجسٹر ہوتی ہے، آپ ہے نا کنٹروورسی کو ویلیڈیٹ کر دیں گے، بائیکاٹ نہیں کر، پھر کیا ہوا 88 میں دھوم دھڑکے سے بڑے زور و شور کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں، وزیر اعظم بن گئی، 3 سال کا تو وقت لگا۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، میں اگر وہ یہ کہتی تھی تو میں ان کی اس بات کو نہیں مانتا۔ سنیں پھر ہم نے 2001 میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا 2001 میں، تو پھر اس کے بعد 2005 میں پھر ہم دھوم دھڑکے سے آگے جب بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی آ گئی، ابھی بائیکاٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ 2001 کو 2023 کے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے، ماضی کو حال کے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے۔ میرا سوال سن لیں آپ، پہلا پوائنٹ تو یہ میرے سوال کا کہ میئر کون ہوگا کراچی کا، سیکنڈلی یہ آج میں وسیم اختر صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے دیکھا نا ہم نے جماعت اسلامی کو سمجھایا تھا حلقہ بندیاں درست نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا، آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ہاتھ ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، 88 یونین کونسلز کے اوپر وہ جیت گئے۔ آپ کو تو کراچی کا خاص طور پر جو مہاجر ووٹر ہے اس کا وارث سمجھا جاتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو، آپ اپنے ووٹر کے نہ نکلنے سے، شکست کے ڈر سے آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا یا اس کی کچھ اور وجہ تھی؟ دیکھیں خالصتاً یہ ہماری اپنی، ہم نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں مکمل طور پہ یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آگے بڑھا دیں گے، اور اگر 10-1 کے نوٹیفیکیشن جو وڈرا کیا حلقہ بندیاں پچھلی ختم کر کے الیکشن کمیشن کو اگر نئی حلقہ بندیاں، ہم نے 73 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا جو ہماری ہڑپ کی گئی، حذف کی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی نے مان لیا آخر میں کہ 53 سیٹیں آپ کی حذف ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم انصاف کریں، الیکشن کمیشن نے کہا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں یہ بار بار ملتوی ہو رہا ہے، ہماری کریڈیبلٹی متاثر۔ ہاں اگر آرڈیننس آ جاتا تو پیپلز پارٹی نے بھی ہمارا آدھا ساتھ دیا، باقی آدھا آرڈیننس کی صورت میں دیتے تو 1 مہینے میں حلقہ بندی ہو جاتی، اگلے مہینے الیکشن ہو جاتا، اور نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگی چوکھا اور جمہوری اور سیاسی۔ کا ہوں مجھے کیا پتا، مگر آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے کہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ دیکھیں محنت جتنی جماعت اسلامی نے کی ہے، اگر یہ 73 سیٹیں ہوتی
تو ہم اور جماعت اسلامی شاید مل کر ہمارا میئر آتا، اور پی ٹی آئی کی 40-86 جماعت اسلامی کی یہ 125 سیٹیں، جو 100 کے قریب سیٹیں ان آبادیوں، ان بستیوں، ان ضلعوں اور وہ جہاں کم ووٹرز ہے، کم آبادی ہے، ان کو 100 سے زیادہ سیٹیں دی گئیں، اور 125 سیٹیں وہاں دی گئی جہاں 2/3 سے زیادہ کراچی۔ اصل فرق محسوس کرے تو جماعت اسلامی کی محنت سب کچھ اپنی جگہ۔ یہ ہم بریک لینے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جماعت اسلامی جو ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا تھا کہ یہ گٹ جوڑ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا ہے۔ اسے یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم کو آسرا دے کر آخر میں ایم کیو ایم یہی کہے گی کہ ہم بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، 73 سیٹیں ملے گی تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہم نے صرف اس لیے الیکشن نہیں لڑا، کہیں سے کوئی ڈکٹیشن نہیں، کہیں سے کوئی ہمیں انڈیکیشن، اشارہ کہیں نہیں، نہ کامران ٹیسری بھائی نہ کہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ لڑیں، کامران بھائی تو کہہ رہے تھے لڑیں جتنی بھی سیٹیں ملے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمارے لڑنے سے، دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک پر جانے سے پہلے مختصر وفاق کے ساتھ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو کنگ میکر سمجھتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ، بالکل مختصر۔ دیکھیں آپ کا جو آپ کا پہلا سوال تھا، میں اسی کے جواب میں کہتا ہوں کہ اب اگر اعتماد کے ووٹ کے لیے وفاق یا پی ایم ایل این آئے گی تو ہمارا ان سے سوال ہوگا کہ ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ اس کا اگر جواب ہمیں وہ تسلی بخش دیتے ہیں کہ ون وے ٹریفک اب تک چل رہا ہے، اور ویسے تو 75 سالوں سے چل رہا ہے کہ ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 600 ارب کا بجٹ ملتا ہے، اور ہمارے ان کے روپے کو کمپیئر کریں تو 1200 ارب ہو جاتا ہے، تو ہمیں 40 ارب کی خیرات مل رہی ہے۔ تو چلیے آپ کو ایک تسلی بخش جواب چاہیے، بے حد شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کو ایک تسلی بخش جواب چاہیے، بے حد معذرت میرے پاس وقت کم ہے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آ کے تو تھوڑا وفاق کے اندر جو دھواں دار خبریں ہیں اس کے اوپر عامر صاحب کا دھواں دار سا تجزیہ شامل کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ فاروق ستار صاحب، جو عامر صاحب بات کر رہے تھے، آپ کتنا ایگری کرتے ہیں کہ تسلی بخش جواب چاہیے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے وفاق؟ فاروق ستار صاحب ہمارے دوست ہیں، مگر ان کی باقاعدہ جلیبیوں کی ایک دکان ہے، ایسی جلیبی بناتے ہیں، ایسی بناتے ہیں کہ مذاق میں نہیں، کہ سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، محاورت میں کہہ رہا ہوں۔ تو بالکل کوئی وہ پھر شروع ہوں گے سیکنڈ ورلڈ وار سے کورین وار پہ آئیں گے، پھر وہ اتنی لمبی کہ پروگرام تو گزر جاتا ہے۔ 2-3 چیزوں کے جواب چاہ رہے تھے جو کہ نہیں مل سکے۔ ان کے جو وہاں سے جو بائیکاٹ کیا ہے، کیا مزید شرمندگی سے کہ ان کو شک تھا کہ مزید جو ہے ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا اور ان کے اوپر بہت زیادہ اس کے بعد بےعزتی ہوگی، اس لیے کیا تھا، یہ جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت سے جائیں گے، نہیں جواب ملا۔ اس کے بعد ان کی گٹ فیلنگ پہ پوچھی کہ کون میئر بنے گا۔ اب میئر کے اندر میرا خیال کوسچن یہ ہے کہ جماعت اسلامی از دی کنگ میکر، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ جس کے ساتھ بھی جائیں گے میئر اس کا بنے گا، وہ اپنا ہی بنانا چاہیں گے۔ تو پی ٹی آئی نے غیر مشروط ان کو جو ہے حمایت کر دیا ہے کہ آپ اپنا بنائیں، نعیم الرحمان صاحب بنے، ہماری سپورٹ حاضر ہے، ان دونوں کے مل کے ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ سوچ بچار اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب جو تھے میئر، جب آپ کی صوبائی حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ ایک قسم کا بیکار وہ ہوتا ہے، کوئی وسائل بھی نہیں ملتے، اختیار بھی نہیں ملتا، اور وہ 4 سال ایسے بیٹھے رہتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو وہ اس لیے سندھ گورنمنٹ میں جانے کا، پیپلز پارٹی میں جانے کا فائدہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل مہیا ہوں گے۔ ویسے پیپلز پارٹی فی الحال بارگن کر رہی ہے کہ ہماری بڑی پارٹی ہے، میئر ہمارا کریں، وہ میرا خیال بالکل بھی جماعت اسلامی کو سوٹ نہیں کرتا۔ مگر نقصان یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہرحال جماعت اسلامی ایک بہرحال نظریاتی پارٹی رہی ہوئی ہے، ان کی ساری عمر جو مین مخالفت وہ ایک لبرل پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کے پی کے اندر کولیشن پارٹنر بھی پہلے بھی رہے ہوئے ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جا کے زیادہ ہم آہنگی ہے۔ تو ان کا جو ووٹ بینک ابھی تو پہلے بالکل ہی ختم، تھوڑا سا ریوائیو ہونا شروع ہے،
تو یہ جو تھوڑا سا اس کے مالی فوائد تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ دونوں طرف سے اسے ٹف کال کی جا سکتی ہے۔ پر مجھے یہ ضرور ہنسی آئی کہ فاروق ستار صاحب نے جب یہ فرمایا کہ جب وہ ہمارے سے آئیں گے اور وہاں ان کی کولیشن کو خطرہ ہوگا شہباز شریف کی، تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ یہ نوبت نہیں آئے گی، یہ اس لیے نہیں آئے گی کہ عمران خان کے ریزگنیشنز کے بعد جو ہے یہ ان کی بارگیننگ پوزیشن نہیں رہ گئی، بالکل نہیں رہ گئی۔ لیٹ سے کہ انہوں نے کانفیڈنس کا موشن اگر وہ نہ بھی کامیاب کیا تو ایگزسٹنگ ہاؤس کے اندر سے وہ رن آف الیکشنز کے اندر وہ لے جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے یہ جو آج جو یہ موو کی گئی ہے، 35 لوگوں کے مزید، اس میں تمام ہی بڑے لوگ، چیدہ جو لوگ ہیں، تمام انٹائر لیڈرشپ جو ہے اس کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ ابھی جو اس کے بعد ایک مذاق ہی بن گیا نا، کبھی کہہ دینا کہ جی آپ ریزائن کریں، کئی دفعہ کہہ دیں ریزائن نہ کریں، کئی دفعہ گروپ میں آئیں، کئی دفعہ اکیلا آئیں، آج موڈ آیا تو ہے۔ اس کے پیچھے سیاسی منطق کیا ہے کہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ واپس اسمبلیوں میں آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی نمبرز گیم پی ٹی آئی کے فیور میں ہے کہ یہ گورنمنٹ تو شاید شہباز شریف کی نہیں کرا سکتے، مگر یہ اگر نو کانفیڈنس موشن لے آئیں، اس کے لیے 60 کے قریب لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ وہ جو پہلے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کروا سکتے ہیں، راجہ ریاض اینڈ کمپنی کو، کہ جب وہ اعتماد کے ووٹ میں وہ نہیں ساتھ دیں گے، پارٹی کو وائلیٹ کریں گے تو ان کی وہ بھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آگے بننا ہے کیئر ٹیکر، جب بھی گورنمنٹ ہوگی راجہ ریاض کی جگہ اپوزیشن لیڈر بہرحال پی ٹی آئی کی ہوگی، تو ان کی مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے دونوں میں تصفیہ نہ ہو تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو یہ پنجاب کا بھی الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے ایک دم دینا دھڑا دھڑ ایک دن میں ہی سارے قبول بھی کر لیے ہیں کہ وہ کافی اس بات کا امکان ہے کہ وہ اسی شخص کو چیف منسٹر بنائیں گے جو کہ نجم سیٹھی کا بھائی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے معذرت میں آپ قطع کلامی کی، میں ذرا آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لوں، پھر میں یہیں سے آگے بڑھوں گی۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک ابھی بھی ہے، کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ گورنر نے اسپیکر کو کہہ دیا کہ آپ آئینی طریقے سے معاملے کو آگے بڑھائیں، یعنی کہ 10 بجے جو کہا جا رہا تھا کہ حتمی طور پہ کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے آ کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ بار بار یہ بات کی کہ جی ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، ان کے استعفے قبول کر لیے گئے، مگر یہ بات تو خان صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ میں اس پارلیمنٹ میں، اس اسمبلی میں واپس نہیں جاؤں گا، تو خان صاحب کا بھی ریزگنیشن قبول ہونا چاہیے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ سیلنگ ریفریجریٹرز ٹو اسکیموز، وہ جو ہے نا برفیلے علاقے میں بھی فریج جو ہے نا وہ بیچ لیں گے، ان کے اندر ہر قسم کا جواب ہوتا ہے، دائیں کا بھی جواب ہوتا ہے، بائیں کا بھی جواب، دونوں طرف سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے درمیان میں اس کے 10 ان کے بیانات بدلتے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا تو استعفیٰ جو ہے، خان صاحب کوئی 10 سیٹوں سے تو جیت چکے ہوئے ہیں، تو وہ کسی ایک سیٹ پہ اگر آنا چاہیں تو وہ تو آ سکتے ہیں، ان کو سمپلی آ کے اوتھ لینا ہے، یہ بلا ایکسیپٹ کر بھی لیں تو وہ باقی جو 10 سیٹوں سے یاد رہے کہ وہ جیت چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اوتھ نہیں لیا، اگر وہ اوتھ آ کے لے لیں تو وہ اس کے، مگر میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے نا یہ چاہیں گے کہ ان کا کراؤڈ جائے، اور کیونکہ وہ جو آوازیں لگ رہی ہیں نا وہاں پہ خواجہ آصف کی، کچھ شرم کچھ حیا، جب یہ پچھلی دفعہ گئے تھے جو کچھ ہوا تھا، خان صاحب میں وہ ظرف نہیں ہے اور برداشت بھی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکیں، اس لیے وہ چاہیں گے کہ یہ سارے تانے جو ہے نا یہ باقی ٹیم جو ہے نا وہ برداشت کرے، مگر یس ان کی سیاسی منطق کی سمجھ آتی ہے واپس جانے کی، اور وہ اگر چلے جائیں گے تو یہ ہے، یہ ابھی 35 اگر جو کیے ہیں تو میرا خیال اور 35 کی بھی وہ کروا دے جائیں گے۔ اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ ایک آپ دیکھیں 2 صوبوں میں، ایک میں تعلیل ہو گئی ہے، دوسرے میں ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد پھر جب اتنے بڑے پیمانے پہ نیشنل اسمبلی کے بھی بائی الیکشن، پھر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ آیا یہ بائی الیکشن جو ہے، یاد رہے کہ بائی الیکشن کے اندر 60 دن کے اندر کروانے ہوتے ہیں، اور جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ 90 دن کے اندر، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 دن ہوتا ہے۔ اور ہم بھی بار بار کہتے رہے، آج فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ میکسیمم 90 دن ہے،
60 दिन میں بھی ہوتا رہا, اور ایوریج جو الیکشن کی رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد وہ 56 سے 60 دن یعنی 2 دن کے لیے. سو اگر اوائڈ کرنا چاہیں تو 2.5 مہینے کے اندر کروا لیں, تو رمضان کی جو ہے کہ رمضان میں نہ کروائے جائیں, اس سے بچا جا سکتا ہے. مگر ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں, حالانکہ میرا نہیں خیال ہے کہ آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں اور بائی الیکشن 60 دن میں ہر صورت میں کروانا ہے. مگر طریقے روز نئے سوچے جاتے ہیں, وہ تو سارے اب ختم ہو گئے کہ جی گورنر رول وغیرہ لگانے کا جب یہ نام آگے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پر ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں سی سی آئی کے اندر یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ جب اگلے الیکشن ہوں گے 18 کی کروا لیں, مگر اس سے اگلے الیکشن سینسز کے بعد ہوں گے. تو وہ بالکل سی سی آئی بائی دا وے سگنیٹری پی ٹی آئی بھی ہے, مگر وہ آئین کو اوور رول نہیں کرتی. آئین کلیئرلی ہے کہ 90 دن کی ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ان کی تیاری ہونی چاہیے ہر صورت میں. اب مجھے یہ بتائیے, جو 35 لوگ جن کے استعفے قبول کیے ہیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی بھی الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے, وہ انتخاب لڑیں گے؟ خبریں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم انتخاب نہیں لڑیں گے. جو 35 بندے انہوں نے فارغ کیے ہیں اپنے نہیں, وہ آج رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہی لڑیں گے. وہ اس لیے نہیں لڑنا چاہیں گے کہ جو الیکشن بائی الیکشن کے پچھلے رزلٹ آئے ہیں جس سے کہ عمران خان 3 سیٹوں سے جیتے ہیں, تو دوبارہ بھی یہی کا بھی امکان ہے کہ وہ ان کی سب سے بری سیٹیں تھیں, یہ ان کی اچھی سیٹیں ہیں, ان کے طاقتور لوگ ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ دوبارہ یہ تاثر سٹرینگتھن ہو, یہ مزید اس کو تقویت ملے کہ پی ٹی آئی کا گراف اوپر جا رہا ہے اور یہ ان کا یہ برا حال ہے. وہ چاہیں گے کراچی میں جو تھوڑا سا پی ٹی آئی کو جھٹکا رہا ہے یہی ایک موڈ رہے کہ جناب یہ زوال پذیر ہیں, یہ اوپر نہیں جا رہی, پی ٹی آئی نیچے آ رہی ہے, تو وہ اس لیے لڑنا نہیں چاہیں گے. مگر ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا جب 2 صوبوں میں اور اتنی بڑی تعداد میں بائی الیکشن جو ہے کٹھے ہو رہے ہوں گے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو جوڑتا ہے پروونشل الیکشنز کو, یا اور ساتھ میں یہ جو بائی الیکشن 35 کے اب ہوں گے اس کو جوڑتا ہے یا علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. میرا خیال ہے لاجسٹیکلی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو نہ جوڑنا, کہ پہلے ان کا کروائیں پھر ان کا کروائیں, تو یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ابھی تک ہمیں نظر آ رہا تھا عامر صاحب کہ عمران خان صاحب موجودہ گورنمنٹ یا پی ڈی ایم سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں, مگر یہ جو اسمبلی کی موو پی ڈی ایم نے کی ہے یا نون لیگ نے کی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ ان سے ایک قدم آگے ہے. اس سے حکومت کو وقتی طور پہ فائدہ ہوا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک لمبا نقصان اس وقت پہنچا دیا انہوں نے؟ نہیں, یہ کوئی اتنی میں اس کو کوئی بہت بڑی موو نہیں سمجھتا ہوں. یہ بالکل موو, یا تو موو ہوتی ہے کہ جس سے آپ سیاست پلٹا کہا جائے. موو تھی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنا, بلکہ کے پی کی نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا, مگر وہ بہرحال کرنے جا رہے ہیں, اس پہ علیحدہ بات کریں گے. تو وہ موو تھی جس کے بعد سے جس کے کانسیکوینسز ہیں کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں پنجاب کے اندر, وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی جیتنے کا کبھی امکان ہے ان کا, تو وہ ایک موو تھی. اس کے 35 سے جانے سے یہ ایک شوشہ ہے, تھوڑا سا ٹاک شوز کو بات چیت کرنے کے لیے ہے, یا تو اتنا نمبر ان کا زیادہ ہوتا کہ وہ 60 نمبر بھی نہ ہوتے جس سے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن پیش کر سکتے اگر وہ ابھی, مگر ابھی کیونکہ 35 نکالے ہیں تو نیکسٹ موو میرا خیال ان کی یہ ہوگی, وہ چاہیں گے کہ اتنی ان کی کمزور آ جائے کہ یہ وہ نہ, مگر پھر بھی جو لیڈر آف دا اپوزیشن تو ان کا ہی بنے گا, وہ راجہ ریاض وغیرہ, یا تو یہ ساروں کے ایکسیپٹ کر لیں تو پھر ہے اس صورت میں. تو 35 سے نہیں ہے, یہ ایک پہلی قسط ہو سکتی ہے, بعد میں اس کا یہ امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. مگر اوورآل جب اتنے ریزگنیشن ہو, اتنے بائی الیکشن ہو, اتنے جنرل الیکشن 2 صوبیوں کے ہو رہے ہوں, تو ایک اوورآل پریشر تو ایک بنتا ہے کہ یار یہ کیا مذاق ہے قسطوں کے اندر یہ الیکشن کروانے کا, سب کہیں اکٹھے کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ جو بلائے گئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, لندن میں شیٹنگز ہو رہی ہیں, ان کو بھی یہ پنجاب کا اور کے پی کا الیکشن ہو جانا, اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان 2 صوبے میں نہ ہونا, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا چیف منسٹر ہونا, وہ ایک سیاسی موت ہے. وہ سیاسی موت ہے کہ وہ جب وہ فل ٹائم کیئر ٹیکر کی بجائے چیف منسٹر ہوگا تو اس کے اختیار ہیں کہ وہ کس کو کدھر لگاتا ہے. تو اس کے بغیر جو ہے نا یہ آلموسٹ پہلے ہی گراف ان کا نیچے جا رہا ہے. تو ابھی تو صرف پنجاب آپ دیکھیں نا,
پیپلز پارٹی تو چلیں تھوڑے سی کراچی میں اور حیدرآباد میں وہ انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، حیدرآباد پہلی دفعہ جیتا ہے، بہت بڑی بات ہے. میں نون لیگ کا حال دیکھیں، نون لیگ کو وہاں 5-6 سیٹیں پورے صوبے میں سے ملی ہیں، جو کہ ان ٹرمز آف نمبرز نیشنل اسمبلی کے اندر وہ دوسرا بڑا صوبہ ہے. اس کے بعد جو ہے کے پی میں وہ صرف ہزارہ بیلٹ میں چند ہیں، بلوچستان سے وہ فارغ ہیں. صرف وسطی پنجاب میں رہ گیا، اور پچھلے بائی الیکشن میں ان کو وسطی پنجاب میں بھی پینٹی پڑی ہے. وہ اپنے سب سے بڑا جو ان کا گڑھ ہے لاہور اور گجرانوالا ڈویژن، ان میں بھی ان کو مار پٹی ہے. سو وہ ان کا حال کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے لیے بڑی ٹف کال ہے کہ وہ کروا لیں تو اچھی بات ہے، لیٹ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عامر صاحب، آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی، دونوں ہی سندھ کے اندر پٹی ہیں. مسئلہ یہ کہ دونوں کا اس وقت فوکس پنجاب کے اندر ہے. پنجاب کے اندر 58% جو ہے وہ پنجاب کا ووٹر ہے. 1 کروڑ سے اوپر ینگ ووٹر ہے یہاں پر پنجاب کے اندر، اور یہ سارا ینگ ووٹر جو ہے یہ سوشل میڈیا سے بڑا متاثر ہوتا ہے، اور خان صاحب کی مقبولیت یہیں سے آگے بڑھتی ہے. تو ان دونوں نے تو فوکس اپنا پنجاب میں رکھا ہوا ہے، اور مریم صاحبہ بھی واپس آ رہی ہیں، وہ بھی تنظیم سازی کریں گی آ کے. یہ ایک بڑا چنبے کی بات یہ ہے کہ ایک 70 سالہ عمران خان جو ہے وہ یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جو ریلیٹیولی ینگ، خیر مریم بی بی جو ہیں 50 سال کی ہیں، مگر عمران خان کے مقابلے میں تو بڑے ینگ ہیں، مگر وہ بھی ابھی جنرلی انہوں نے اپنی ایک کرسمہ ضرور بنایا ہے، مگر یوتھ کو نہیں وہ اسپیسیفکلی جو ہے ٹارگٹ کروا رہی ہیں. اور بالکل ہی یوتھفل جو بلاول صاحب ہیں وہ کوئی ان کے نمائندے نہیں بن رہے. ان کو پارٹیوں کو بہرحال بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی اس بات پہ کہ یہ یوتھ کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر رہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر مہینے کئی ملین یوتھ جو ہے نا، ینگ لوگ، نوجوان لوگ جو ہیں وہ ووٹر بنتے جا رہے ہیں. اور پچھلے یہ 5-7 سال کے اندر جو ہیں یہ جو فگر بتائے جاتے ہیں کہ جو 65% ہے وہ 25 سے نیچے یا 35 سال سے چھوٹا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ 25 سے 40 کے درمیان جو ہے 65 سے 70% لوگ جو ہیں وہ ینگ ہیں، اور جو بالکل ینگ ہیں وہ بھی کوئی 30-35% ہیں بالکل، جو کہ 2-3 سال میں ووٹر بنے ہیں. اور ان کی ایک میجورٹی، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ٹائم اینڈ اگین ثابت ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف دیکھتی ہے. ان کو سمجھ لگتا ہے کہ یہ ان کی امنگوں کی بہتر ترجمانی کر رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ابھی ہم چل رہے ہیں. ایک بریک سے واپس جب آئیں گے، ابھی پنجاب کا معاملہ یا سیاسی جو کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا، خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی سمری گورنر کو بھجوا دی گئی ہے. وہاں پر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب عامر صاحب، معاملہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ گورنر تو وہاں پر بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے، ہم تحلیل کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے. نہیں، یہ تحلیل کی طرف جانے والا جائزہ تھوڑا سا مؤخر کر سکتے ہیں. یہ وہاں ایک نمبر سے پنجاب میں یہ تحلیل ہو گئی ہے، تو یہاں ہے ہی نہیں ہے ایسی باتیں. اور یہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو میچورلی باتیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے جو اتنے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. بچگانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میچور لوگ ہیں، میچور پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اختیار جو ہے چیف منسٹر کا، پرائم منسٹر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا، یہ ایبسولوٹ ہے. اس کے اندر وہ کوئی نہیں ایک آدھ دن کی یہ ہیلے بہانے کر کے وہ جو کوئی تاثر قائم کرنا، یہ بیوقوفی کی بات ہے. وہاں سے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، تو اور وہ ہونا وہاں بھی یہی ہے. بہرحال کہ الحمدللہ نام ادھر سے بھی آئیں گے، ادھر بھی جائیں گے، آپس میں تصفیہ نہیں ہوگا، اور الیکشن کمیشن ہی پھر ڈیسائیڈ کرے گا. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کا رویہ آج کل الیکشن کمیشن کا ہو رہا ہے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ نظر آئیں کہ وہ جانبدار نہیں ہیں. کلیئرلی وہ بالکل اس طرح ڈاک خانہ ایک بن کے رہ گیا کہ ادھر سے آرڈر آتا ہے، یس سر کی آواز آتی ہے. تو اس ادارے کے اندر پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ اس کے درخشاں ماضی نہیں رہا ہوا ابھی، مگر اس طرح کے برے حالات نہیں کبھی آئے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے برے حالات کبھی، یہ بجائے اس کے کہ یہ الیکشن کمیشن، یہ جو دیکھیں نا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں ان کا تشخص بڑا ضروری ہوتا ہے. عدالتوں کا، الیکشن کمیشن کا، امبڈسمین کے آفس کا، یہ جو بے انصاف جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے بیچ میں ترازو پکڑا ہوتا ہے. تو یہ بالکل یہ راجہ صاحب جو ہیں، یہ کیا کہوں، ان کا وہ ہال آف فیم ہوتا ہے نا،
یہ ہال آف انفمی میں سب سے بڑی تصویر جو ہے نا وہ ان کی لگے گی، جو جس طرح کے ان کے کام ہیں. تو یہ وہاں پہ بھی اپنی مرضی کا لائیں گے، وہاں سے بھی کوئی محسن نقوی یا آج چیمہ ڈھونڈا جائے گا، اور پی سے بھی ایسے ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 25 بندوں کی آج ریزگنیشنز کا 35 بندوں کی جو آ گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہوگا راجہ ریاض وغیرہ تو وہ وہاں رہیں گے انٹرلیس کہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں. اگر وہ نہیں کروا پاتے تو پھر نام الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانے ہیں. انہوں نے گین اپنی مرضی کا ہی، جو اپنی مرضی کا نہیں، جو ان کے آقا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا نام کرو، وہی نام آئے گا، ورنہ وہ نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ طرح کا ہو. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں کنٹروورسی رہے گی، آپس میں لڑائی مار کٹائی رہے گی، اور بدقسمتی سے اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہی رہے گا، جس سے آپ نے میری درستگی کی کہ عدم استحکام بڑھتا رہے گا. عدم استحکام اس وقت سیاسی عدم استحکام اس لیے بہت برا ہے کہ ہمارا معاشی عدم استحکام ہے، اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور خطرناک ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس کا جو سنو بال ایفیکٹ ہے وہ بڑا ہوتا یہ کہ اتنا بڑا گیم بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کیچوا نہیں ہے، یہ سانپ ہے، اژدہا ہے، جو سب کو نکلے گا. تو اس لیے کسی کا بھی وہ نہیں. اور پھر یہ کہا جائے گا، آج تک دیکھیں نا 71 کی آج تک بحثیں ہوتی ہیں کہ کس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا. یہ بحثیں ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ ہم زیادہ اس مریس میں پھنستے ہیں، اس دلدل میں اور پھنستے ہیں، تو یہ بحثیں ہوا کریں گے جی یہ ان کا قصور تھا. راجہ صاحب کا تو پکا قصور ہوگا کہ انہوں نے اب اس ادارے کے تشخص کو بالکل بھی قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا ہوا کرے گا کہ کس نے غیر ذمہ داری سے وہ کیا. اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ہوگا، کیونکہ پہلے تو ٹھیک ہے، ابھی بھی جو ہے اگر یہ زیادہ یہ چیزیں ہوں گی تو ایک تو یہ نا کراچی میں دیکھا نا اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، پر کسی نے بھی لارج سکیل یہ نہیں کہہ رہے ہیں، پر کوئی نہیں مانتا کہ وہاں لارج سکیل دھاندلی ہوئی ہے. وہ بیلٹ باکسز ہلکے بلکے کافی ادھر ادھر سے واقعات آئے ہیں، پر میسو کی کسی نے کوئی شواہد نہیں آئے ہیں. مگر اگر اس طرح کے اگر آئیں گے تو پھر اٹیک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی آئے گا. اور باجوہ صاحب کا یہ بیگیج تھا. ہمیں بڑی امید ہے کہ نئی جو فوجی قیادت ہے ان کے بھی 3 سال پڑے ہوئے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے اوپر یہ سارا ملبہ اٹھایا جائے. باقی لاسٹلی میں نے انجوائے کیا کیپٹن صفدر صاحب کا آج بڑا اچھا ایک جملہ تھا. اگر وہ جملہ نہیں، آپ سٹیٹمنٹ کہے تو زیادہ مناسب رہے گا. انہوں نے کہا کہ یہ بھائی صاحب کی یہ تصویر جو ہے نا اس پہ انہوں نے کہا جی میں دیکھے یہاں عدالت میں بیٹھا ہوں اور جنرل باجوہ صاحب دبئی میں سیریں کرتے پھر رہے ہیں. وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں. کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک ریٹائرڈ کیپٹن میں اور ایک ریٹائرڈ جنرل باجوہ میں. کیپٹن صفدر ہمیشہ اس قسم کے مذاق دیتے رہتے ہیں. عامر صاحب ایک اور اہم معاملہ، اب کچھ بات کرتے ہیں کل ایک ایسی اہم خبر کے اوپر جس کا فالو اپ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی تجزیے میں آج دیں. چودھری شجاعت صاحب ورسز چودھری پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب کی رکنیت معطل ہو گئی ہے، مونس الہی صاحب کو شوکاز جاری کر دیا گیا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ پھر آج اس کا کچھ فالو اپ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ چیزوں میں ظاہر کرنے کی کوشش کی. جی وہ ابھی ایک اس کے اندر جو بنیادی ایشو ہے کہ شوکاز پرویز الہی کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی وہ تو خود ہی وہاں سے تحلیل ہو گئی ہے، اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، تو وہ ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں انہوں نے شوکاز نوٹس دیا ہے حسین الہی کو، مونس الہی کو اور سینیٹر کامل آغا صاحب کو. اب یہاں پہ ان کی نیشنل اسمبلی میں ہیں 5 سیٹیں. ایک ہیں 2 سیٹیں یہ والی جو ہیں یہ ظاہر ہے مونس اور حسین الہی جو ہیں جو وجاد حسین کے بیٹے ہیں یہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف سے چودھری صالح اور طارق بشیر چیمہ یہ ہیں. درمیان میں خاتون وہ ہیں. تو یہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ جو میجورٹی لیڈر ہوگا
जो आपका पार्लियामेंट्री लीडर होगा वो फैसला करेगा, वो फैसला करेगा। तो जिसके पास 5 में से 3 लोग होंगे वो पार्टी लीडर हो जाएगा, वो नहीं है। सेनेट के अंदर मेरा ख्याल है कामिल अली आगा साहब को इसलिए नहीं कर सकते कि उसको पंजाब असम्बली ने इलेक्ट करना है, पंजाब असम्बली भी तहलील हुई हुई है, सो लिहाजा वो फौरी तौर पर उनका कुछ नहीं हो सकता, इंतजार करना पड़ेगा कि अगली असम्बली कब आए। चलिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।